मम्मी जर्दा बनाना है, जर्दा कब? जर्दा बनाना है एक आध हफ्ते में। हफ्ते में? हाँ तो अभी तो बहुत दिन है। हाँ तो बन जाएगा किसी दिन। सुबह चढ़ाना है, दोपहर तक बन जाना बस। वैसे फिक्र लगी हुई थी। नहीं, फिक्र किस बात की है? अल्लाह ने बेटे हर नेमत दी हुई है, किसी फिक्र वाली जरूरत ही नहीं कोई फिक्र की। ये खराब खरूबी ना हो जाए। नहीं, खराब होएगा तो लोगों ने खाना है। और क्या? नहीं फिर भी अच्छा ही बनना चाहिए। नहीं बनेगा अच्छा इंशाल्लाह। तो अगर 100 बंदे का बनाना है, हाँ तो 1 कप कच्चे चावल हो, उसका जर्दा बनाए तो कितने लोग खा सकते हैं? 1 कप के 3 बंदे ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से जर्दा बनाया करें। हाँ कि अगर एक ही मीठा है हाँ तो हम 3 कप। एक प्याली जो ये कॉर्निंग वेयर वाली हाँ, है हाँ, या जो हाँ। आम स्टैंडर्ड मेजरिंग कप होता है, हाँ हाँ 3 बंदों को 1 कप पूरा पड़ता है। हाँ, थोड़ा नहीं हो जाएगा? 1 कप 3 बंदों को? हाँ नहीं, मेरा ख्याल चीनी पानी फूल भी बहुत जाते हैं, बीच में मेवा शेवा भी होता है, काफी रिच होता है। फिर खाना खा के इंसान मीठा खाता है, इतना तो नहीं खाता ना। फिर खोया भी ऊपर डाला होता है, तो वो डब्बे बना अच्छा जर्दा बनेगा। हाँ खोया शोया डालना तो अच्छा बनेगा। कौन सी चीनी डालूं? चीनी देसी डाल दो। मजेदार किसका बनता? दोनों का ही अच्छा बनता है। और चाहे देसी खूबसूरत? चीनी डाल लो, चाहे अंग्रेजी चीनी डाल लो। और खूबसूरत किसका बनता है? खूबसूरत अंग्रेजी चीनी का अच्छा बनता है। अच्छा, सफेद का। हाँ, शक्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और पुलाव किस हिसाब से बनाते हैं दावत का? 1 प्याली चावल कितने बंदों के लिए मापते हैं? देखो, 1 किलो गोश्त होएगा, उसमें कितने कप चावल जाएंगे? 1 किलो गोश्त में 1 किलो में मेरा ख्याल है कि 3 कप ठीक रहते हैं। बस 3 कप के हिसाब से भी बना लेना। तो मुझे ऐसे लगता है कि 1 किलो गोश्त में 1 किलो चावल ज्यादा है। 1.25 किलो गोश्त में 1 किलो चावल ठीक है। हाँ हाँ। और मुर्गी और गोश्त एक ही बात नहीं है? हाँ एक ही है। हाँ तो बस तो मुर्गी 1.5 किलो हो तो चावल 4 कप हो, फिर ठीक बनता है। बराबर का मुझे लगता है कि हो तो चावल ज्यादा हो जाते हैं, बोटी कम। नहीं, चावल थोड़े डालना, बोटी थोड़ी डाल देना। लोग शौक से बोटी खाते हैं। बोटी होती भी मजेदार है क्योंकि वो नमक शमक अच्छी तरह उसमें रचा होता है। उसमें मसाले वाली होता है ना। तो चावलों का जायका ही नहीं होता। असल में तो ये है कि जो गोश्त की बोटी है वो भी मजेदार होती है। तो जर्दे में डालूं क्या क्या? जर्दे में किशमिश, बादाम, खोपरा, अशरफियां जो ग्लेज्ड चेरीज होती हैं, वही जर्दे में वो नहीं चली जाएंगी। बस ठीक है। अशरफियां चाश बना के जो डालना होगा, किशमिश डालना हो, उसमें बादाम डालने हो, उसी में डाल देना ना शीरे में। अच्छा तो अच्छा बन जाएगा, जायका अच्छा होगा। अच्छा, तो फिर उसको चावल ड्रेन करके राइस कुकर चावल में ड्रेन डाल करके के चावल डाल। चीनी डालने से पहले मक्खन में इलायचियां कर लेते हैं ना। अच्छा, फिर उसमें चीनी डाल के तो आधा कप पानी डाल दिया, तो उसको पका लिया, चाश बन गई। तो चाहो तो चाश में सारे मेवे शेवे नारियल और किशमिश डाल दो, अच्छा बनेगा। और चाहो तो फिर चावलों पे डाल दो। तो चावल भी ऐसे बस जरा सा ही उबाल आए तो उतार लेते हैं क्योंकि बाकी फिर वो शीरे में पक जाते हैं। तो अमूमन जर्दा खराब क्यों हो जाता है? क्यों खराब होएगा? हमारा तो कभी नहीं हुआ। चावल अच्छे होने चाहिए। वैसे जर्दे के कैसे चावल हो? जर्दे के आम जो पकाते हैं वो अच्छे ही हैं। नहीं, पुराने नए उनकी क्या पहचान होती है? नहीं, नए पुराने की नहीं, जो हम बनाते हैं ना चावल बाजारी, वो पुराने ही होते हैं, नए नहीं होते। अच्छे बनते हैं वो। नहीं, तो पुराने की पहचान क्या है, नए की पहचान क्या है? खुशबू बताती है कि पुराना का नया है। टेस्ट भी। टेस्ट तो वो पकेगा तो पता लगेगा ना। अच्छा, कच्चे का नहीं लगता? नहीं, कच्चे का नहीं पता लगता। और चावल ये तो लोग तो सेला भी यूज करते हैं। सेला क्यों यूज करते हैं? उनकी मर्जी है। तो अच्छा जाना जाता है सेला? नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। टेस्ट फिर डिफरेंट हो जाता है। जो दूसरे चावल होते हैं जो आम पकाते हैं पुलाव शिलाव, वो उसमें और जायका होता है। अच्छे जायके के लिए हमें अच्छे चावल डालने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेला वो पकाता है जिसको जर्दा बिल्कुल पकाना नहीं आता।
اس لیے کہ سیلا جڑتا نہیں، تو انہوں نے دانا دانا الگ رکھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح ہی بس چلو جو چاہے جڑ مرضی۔ جائے چاہے نہ جڑ جائے، ہم نے تو پکا دینا ہے، بس کھا لیں گے لوگ، جیسا بھی ہوگا۔ تو آپ پکا لیں گی؟ ہاں میں پکا دوں گی۔ کبھی امی کہہ رہی تھی کہ میں پکا لوں گی ساتھ، تو میں نے کہا ہاں ہم دونوں مل کے کر لیں گے، تو ہو جائے گا۔ تو امی جیسے ہیں تو بڑے حوصلے سے، بڑے انتھوزیازم سے، کہ انسان ہوتا ہے ذرا عمر ہو گئی تو زیادہ کام کم بھاری نہیں کر سکتا، تو ذرا سستیاں طاری ہو جاتی ہیں، لیکن امی کی یہ جو ٹاک ہم نے ریکارڈ کی ہے، یہ مینلی اسی لیے کی ہے، اس وقت رات کے پتہ نہیں 2 بج رہے ہوں گے، ہم کام ختم کر کے آئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں، اب سردی بہت زیادہ تھی تو امی کو شام کو ہم باہر نہیں آج کل بٹھا رہے، ہوا بھی چل رہی ہے، بادل بھی ہیں، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، اس وقت بھی ہماری کلفی جم رہی ہے، امی تو بلینکٹ بھی آن کر کے لیٹی ہوئی ہیں، رضائیاں بھی لی ہوئی ہیں، اوپر کمبل بھی ڈالا ہوا ہے، اور ہم ایسے ہی کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، تو ہم جا رہے تھے سونے کے لیے، تو آئے تھے، امی کو رات کو آتے ہیں تو ڈھک ڈھک کے اچھی طرح کے، یہ نہ ہو کروٹ موڑیں تو پیچھے سے کمر ننگی ہوتی رہے، تھوڑی دیر کے لیے امی کا بلینکٹ آن کرتے ہیں، امی کو کہتے ہیں ٹوائلٹ وغیرہ سے ہو جائیں ٹھیک ٹھاک، تکیے شکیے کر کے رات کے وقت، پھر ہم رضائی ٹھیک کر کے تو پھر اپنے کمرے میں جاتے ہیں، پانی شانی ان کا چیک کر کے بھر کے، ماں دی تیاری کر کے۔ ظاہر ہے کبھی ذرا ارلی آئے تو پھر ٹی وی بھی لگا جاتے ہیں، لیکن اس وقت تو پھر وہ لگا دیا تو ساری رات بیٹھی دیکھتی رہیں گی، تو پھر صبح دیر سے اٹھتی دیر ہیں، ہو گئی ہے۔ دیر ہو جاتی ہے، نہیں اب بھی دیر ہو گئی بھیا۔ تو آپ نے بھی بڑی زندگی میں تو اتنی دعوتیں، اتنا پکایا ہوا ہے، اتنا پکایا ہوا ہے کہ حد کوئی ساری نہیں۔ دنیا کی دعوت کی ہوئی ہے۔ ہاں بہت پکا، کتنا بندہ میکسیمم کبھی آپ نے تو شادیوں کا بھی پکایا ہوا ہے، ہاں ہاں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بڑی محنت کی ہوئی ہے، شادی، اور اس اللہ نے وقت، توفیق دی ہے، ہاں، اور اس وقت اور اتنی، رزق بھی دیا ہوا ہے، اس وقت، کسی چیز کی تھوڑ نہیں کبھی ہوئی۔ دیکھو بادام، پستے، چاول اچھے، چینی فرسٹ کلاس، خوشبو والے، ہر چیز اچھی ڈالی ہوئی ہے، اور اچھا زردہ بنایا ہوا ہے، اور اچھا پلاؤ کھانا بھی، شامی کباب، پلاؤ، اچھا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی جی کے گزارنا جو ہے نا، وہ اصل زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ سستیوں کے مارے ہیں نا، جن میں ایک انتھوزیازم نہیں ہے، جن میں ایک ایکسائٹمنٹ نہیں، اب امی کی عمر ایسی ہے کہ امی مشکل سے کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کمرے میں آئے ہیں تو ہم نے امی کو کہا کہ امی اتنے بندوں کا زردہ بنانا ہے، تو اللہ کرے کہ ٹھیک بن جائے، امی نے فٹافٹ نعرہ لگایا، فکر نہ کرو تم، میں ہوں، میں فٹافٹ بھگو دوں گی۔ اور کیا، رات کو ہم وہ گارڈن میں ادھر دور کھدائی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہیں بیلچا لے کے، تو امی نے ادھر ڈیک پہ سے آوازیں لگانی شروع کی ہوتی ہیں کہ میں آؤں ہیلپ کے لیے۔ تو انسان میں نا ہمت کا ہونا، ایک انتھوزیازم کا ہونا بہت جمع ضروری ہونا ہے۔ چاہیے، ہاں جمع۔ ہاں، تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں جوے کو؟ جوا، وہ پنجابی لفظ ہوگا جو میں نے نہیں سنا ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ آج کل ہمیں بہت کم دکھتی ہیں، ہمیں وہ انتھوزیازم نہیں دکھتا، ہمیں ڈرفٹڈ اوے لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کی دلچسپیاں اتنی بورنگ چیزوں میں ہیں کہ وہ خوشی محسوس نہیں کر سکتے، ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی، ان کو وہ آئی شیڈوز بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، وہ مسکاراز فون پہ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، وہ بیگز بیٹھے فون پہ دیکھتے رہتے ہیں، لڑکے ہیں تو وہ گاڑیاں فون پہ دیکھتے رہتے ہیں، تو گیمز کھیلتے رہتے ہیں، یہ ان کی زندگیاں ہو گئی۔ تو ان کو یہ چیزیں کہ کسی کو بلانا، کسی کو بٹھانا، مہمانداری کرنا، ہاں، مہمانداری کرنا، کوئی کسی کی دعوت کرنا، کوئی کسی کے ہاں، یہ چیزیں خدمت گزاریاں ہیں ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا لگانا، کیا اٹھانا، کیا سجانا، اور نہ جمع کرتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ہمارے گھر میں ابھی تک، ابھی کل پرسوں پہ، اب ہم پکا بھی نہیں سکتے اتنی بڑی بڑی دیگیں جیسے ہم نے زندگی میں پکائی ہوئی ہیں، تو ابھی بھی بیٹی نے اتنے بڑے چولہے کی تصویر بھیجی تھی جو ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، دیگ پکانے والا چولہا تھا، تو ہم نے اس کو کہا یہ لے لو، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے کوئی نہیں پکایا شکایا جانا، لیکن ہم کو پھر بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایسی چیز ہو، دیگچے اتنے بڑے بڑے ہم نے رکھے ہیں، چمچے کفگیر اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے کہ ہم 200 بندہ 400 بندہ بھی ہو تو ہم اکیلا اس کا کھانا پکا لیں، اور امی بھی پکا لیتی تھی، ہم بھی پکا لیتے تھے۔ اب بچے جو ہیں ان سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر جلا دیں، لیکن پھر بھی وہ بچے ہیں تو کبھی اس طرح کا بھاری کام شام جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کے سر پہ وہ پڑا نہیں، اور پھر ماں باپ جب تک حیات ہوں، وہ اس طرح کے کام کرنے والے ہوں،
جس طرح کے طوفان میل ہم لوگوں نے زندگی گزاری ہے، امی نے بھی گزاری، ہم نے بھی گزاری، لیکن بچے جو ہیں وہ بیچارے، اچھا ہے ہم نے نہیں چاہا کہ وہ ہم جیسی زندگی گزاریں. آنیسٹلی ہم نے ہمیشہ ان کو ان عادتوں سے، اس نیچر سے، اس چیز کو اڈیپٹ کرنے سے روکا، کہ ہمیں پتہ لگا کہ اس چیز نے ہمیں کتنا ڈیمیج کیا. ایک ایکسٹرا کام نے جو ہم نے کیا، جیسے ہم نے درخت کاٹے، ہم نے کھدائیاں کی، لینڈسکیپ کیا، مشینری چلائی، ساری زندگی گھاس کاٹی. تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم پے کر دیتے اور لوگ گھاس آ کے ہماری ہر مہینے کاٹ جایا کرتے. لیکن ہم نے خود کیا کہ پورا گھر جو آپ دیکھتے ہیں، پینٹڈ گھر چھت تک، یہ ہم نے 5 دفعہ گھر یہ پینٹ کیا ہوا ہے اکیلے نے. کبھی کبھی بیٹی لگ جاتی تھی ساتھ، لیکن باقی لوگ بیچارے کرتے تھے تو وہ خرابی زیادہ کرتے تھے، ٹھیک کم کرتے تھے. یہ گھر پنک اینٹوں کا تھا، لال اینٹوں کا گھر تھا، لال زمین والا، بالکل ڈفرینٹ گھر تھا. اس میں سارا وہ پلاسٹک لائنوں بچھا ہوا تھا جس وقت ہم آئے ہیں. بہت ڈفرینٹ حالت تھی اس کی. تو ہمارے خیال میں ہمارے بڑے بیٹے کے پاس اس گھر کی پرانی تصویریں ہوں گی. جس دن ہم آئے ہیں یہ پورا جنگل تھا سامنے، تو ہم نے مشینیں بلوائی ہوئی تھیں، ابھی بھی بلوائی ہوئی تھی. سامنے جو ڈش انٹینا لگا تھا اس کو بھی اتار کے پھینکا، پتہ نہیں کس زمانے کا لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ایک ملبری کا ٹری جو گرا تھا رین میں، اس کو ہم نہیں چاہتے تھے وہاں ہو، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ فروٹ آرچرڈ کے بیچ میں خالی چھوٹی سی جگہ ہو. ابھی بھی ہم چیزیں، اسٹیچوز اور یہ وہ اور گارڈن کے لیے جو ہے وہ اپنے خرید لیتے ہیں. یہ چیزیں کرنے کو ابھی بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایسا بھی لگے، یہ بھی پیارا لگے، یہ بھی بنائیں، یہ بھی سنواریں، یہ پودا بھی لگائیں، یہ گارڈن بھی، یہ بھی سبزیاں لگی ہوں، ویڈنگ بھی ہوتی رہے، ویڈ کلر بھی ڈلتا رہے، روزز پہ بھی اسپرے ہوتا رہے، کوئی ادھر ادھر غلط پودا شودا نہ اگائے، کوئی بن کے درخت نہ بن جائے، ہر چیز کا، کسی کا پتا تو نہیں سوکھا، کسی کو پانی کی تو نہیں کمی ہوئی. یہ چیزیں جو ہے یہ آج کل نہیں دکھائی دیتی. آج کل ہمیں لگتا ہے کہ اس حساب سے، جس حساب سے ہم لوگوں میں زندگی تھی، اس حساب سے آج کل لوگوں میں یا بچیوں میں یا بچوں میں 10% بھی نہیں ہے. ان کو کسی دنیا کی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن اگلی نسلیں جو ہیں، پھر ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا جیسا ہم لوگوں کا تھا، کہ صفائیاں بھی تھیں، ستھرائیاں بھی تھیں، وقت پہ کھانا بھی پکتا تھا، گھر میں ہانڈی روٹی بھی ہوتی تھی، برگر پیپل نہیں تھے صرف، سینڈوچ پیپل نہیں تھے صرف. تو پراپر گھر گھر ہستی جو ہے وہ ہم لوگوں نے چلائی ہوئی ہے. اب امی کو جیسے سلائی کڑھائی، ہم رات کو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھے پرانی کہانیاں امی کے ساتھ شیئر کرنے لگے تو سونی بھی اٹھ کے آ گیا. تو رات کے 2-2:30 بجے تک ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے. تو سونی بھی سنتا رہا کہ ایسا تھا، ایسے ابا جان کی زندگی تھی، ایسے ابا جان کی عادت تھی، کس طرح وہ فوت ہوئے، کیسے تدفین ان کی کے لیے کیا ارینجمنٹس تھے، کیا تھا، کیسے وہ وقت تھا جو ہم نے کاٹا، کیسے ہم لوگوں کا اس گھر میں، جہاں پر ایک دم ایک عورت جو ہے وہ مالک ہوتی ہے، وہ اس کو اون کرتی ہے، اس کا پتی دیو جو ہے وہ اس کے سر پہ سلامت ہوتا ہے، تو وہ ایک ملکہ ہوتی ہے. جب اس کا آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ آنیسٹلی کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر وہ دوسروں کے دستے نگر ہو جاتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جو نوکر، ابا جان ہمارے 5 تاریخ کو فوت ہوئے تھے، 5 دسمبر کو. تو نوکر چاکروں کو ابھی تک تنخواہیں جو پچھلا مہینہ کام کرتے گئے ہوئے تھے نہیں دی ہوئی تھی، تنخواہیں نہیں دی ہوئی تھیں. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جو بیچارے نوکر ہوتے ہیں جو 10 گھروں میں اور کام کرتے ہیں، وہ 10 گھروں کی چھٹی کر کے پھر وفاداری سے ہمارے ہاں رہتے ہیں، جہاں پر وفات ہوئی ہو، کہ مالکن کا ساتھ دیں، آیا گیا ہے دیکھیں، مشکل وقت ہے تھوڑا کٹوا دیں. جب وہ 4-6 دن رہتے ہیں، تدفین وغیرہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو جتنے دن انہوں نے بیچاروں نے لگائے ہیں کچھ پیسہ دھیلا ان کو مل جائے. اور پچھلے مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی ہوئی تھی. اس وقت امی کے پاس اور ہمارے پاس ان نوکروں کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں، پیسے نہیں تھے. تو ہم نے زندگی کی یہ بٹر ریالٹیز جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں. آگے کیا ہوا اس میں بہت سے نام، بہت سے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کی بات ہم پبلک پلیٹ فارم پہ کریں کہ کیا بنا، کیا ہوا، کیا کیا، کس طرح ہوا، کیا سچویشن فیس کی. اٹ واز ریئلی ویری ڈیفیکلٹ فار اس، می اینڈ امی. اور یہ دن
کسی نہ کسی وقت ہر کسی کی زندگی میں آنا ہوتا ہے کہ ایک ساتھی نے جانا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے اس بات کو سوچیں اور سمجھیں اور اپنے پیروں پہ ہوں، تاکہ آپ کو کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس گھر سے نکلے، جب ہماری شادی ہوئی، خیر وہ ہماری شادی تو ہو چکی ہوئی تھی جب ہمارے یہ دونوں بچے بڑے جو تھے یہ چھوٹے چھوٹے تھے، ایک شاید 6 سال کی تھی اور بیٹا جو تھا جو اب ڈاکٹر ہے وہ 8 سال کا تھا، جس وقت ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے۔ تو سڈنلی ہوئی اور کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اور وہ تو تھے بھی ایک بہت پاورفل انسان، بہت اسٹرانگ انسان، اور ہم لوگ تو بالکل سمجھو کہ ایگزسٹ کرتے ہی نہیں تھے کہیں کہ ہماری کوئی رائے ہوتی، ہم کچھ کہتے، ہم تو بس دامن پکڑ کے پیچھے پیچھے چلنے والے انسان تھے کہ کہیں جانا ہے تو وقت پہ تیار ہو گئے، کہیں سے آنا ہے کیا کرنا، تو ہمیں یہ ہماری کوئی نہیں تھی کہ ہماری کیا خواہش ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا بات کریں، لیکن صرف وہ زندگی کا چھوٹا سا وقت تھا 5 مہینے کا جو ہم نے وہاں پر اپنے ابا کے ساتھ گزارا ہے اپنی زندگی کا۔ اس سے پہلے جب ہماری شادی ہوئی، جب تو ابا جان جو تھے وہ جاب پہ تھے اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں، حکومت کا ایک بہت بڑا عہدہ تھا، فاؤنڈر تھے وہ ایک ادارے کے وہاں پر، اور ابا جان تو 10 بجے 11 بجے میٹنگ سے واپس آتے تھے، باہر کے دورے ہوا کرتے تھے کیونکہ سارا جو سیٹ اپ تھا اس ملک میں وہ باہر کی سپورٹ سے ہوا، وہاں جا کے سیکھتے تھے، آ کے پھر وہ سسٹم وہ نظام یہاں پر سیٹ اپ کرتے تھے۔ تو ہم اور ابا جان کا سامنا بہت کم ہوتا تھا، اور ابا جان تھے بھی بہت اسٹرکٹ انسان، تو اگر ابا جان کبھی اوپر کی منزل پہ آتے تھے جہاں ہمارا بیڈ روم تھا تو ہم نیچے بھاگ جاتے تھے، اور کبھی وہ نیچے ہوتے تھے تو ہم اوپر بھاگ آتے تھے، تو ہم کبھی ساتھ بیٹھا بھی نہیں کرتے تھے۔ کبھی ابا ہمیں اخبار کا کالم سنانے لگتے کہ بچے بیٹھیں ابا سنا لیں، تو پیچھے سے ایک ایک جو ہے نا ابا کے فیس کے آگے تو اخبار ہوتا تھا، کھسک جاتے تھے، ہم لوگ کھسک جایا کرتے تھے، یہ ہمارا حال ہوتا تھا۔ تو ہم کبھی ابا کو ابا جی کہہ کے بھی ہم نے ابا کی زندگی میں نہیں بلایا تھا۔ تو پھر ابا کی وفات کے بعد ہم تو کہیں کے نہیں رہے، ہم کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہو گیا اور کیسے ایک انسان جو ہے وہ سب کچھ سے کچھ بھی نہیں بن جاتا ہے، کس طرح دستے نگر ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے پاس اس کے بعد اختیار آتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بہت ڈر لگا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس گھر سے نکلے ہم نے اس زندگی سے سیکھا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ڈھیری ڈھا کے، جیسے امی یہ جملہ استعمال کرتی ہیں کہ بیٹھ جائیں کہ بس سب ختم، بس جی ہمت ہار دو، تو ہم ایسے نہیں تھے۔ ہم نے چاہا کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں کہ ہم زندگی ایک فائٹر کی طرح گزاریں، ہم آسمان چھوئیں، ہم اپنی زندگی کو ایک مدار سے، ایک طوفان سے نکالیں اپنی زندگی کی کشتی کو۔ ہم نے کوشش کی اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی، اور بلا شبہ امی کی دعائیں تھیں کہ زندگی میں جو ہارڈ شپس انہوں نے دیکھی، مشکل وقت دیکھا، وہ انہوں نے پھر ہمارے لیے دعا کی۔ جیسے امی کو کبھی بھی اگر پیسوں کی تنگی ہوتی تھی تو امی نے ساری زندگی ہمارے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اتنا دے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کا پیسہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے سب بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر طرف جو ہے پیسہ رکھا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں گٹھیاں پڑی ہوئی ہیں، ہمارا یہ حال ہے، اور ہمارے بچے ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ تمہاری امی کی دعائیں ہیں جو تمہیں لگی ہوئی ہیں۔ تو میک شور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو خدمت خاطر ہو سکے، جو دھیان ہو سکے، ہماری زندگی، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بھی اٹیچڈ ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو امانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور رات کو اب شام کو امی کے ساتھ باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ بجیاز بوتیک کا کام کافی ہیوی کام ہے، کافی آرڈرز ہیں، کام زیادہ ہے، کپڑا بہت اچھا ہے اور سلائی بہت اچھی ہے، سارے کسٹمرز یہیں کے یہیں رہتے ہیں، الحمدللہ ہم کر لیتے ہیں۔ ایک ریزن اس کا بہت بڑا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ابا جان کی وفات کا وہ وقت دیکھا، ہم نے ہارڈ شپ دیکھی، ہم نے دیکھا کہ ہم پیسوں کے بغیر کس لائق تھے، کہ ہم لوگوں سے کام لے کے انہیں پے کرنے لائق نہیں تھے۔ تو ہم نے کبھی نہیں چاہا زندگی میں کہ چاہے ہمارے بچے کتنے بھی اچھے تھے، جو بھی تھا، کہ ہم ایسے پوائنٹ پہ کبھی بھی زندگی میں آئیں، اور ہم ایک ایسے انسان نہیں ہیں جو سینٹرل لنک پہ بیٹھیں یا سوشل سیکیورٹی لیں یا حکومت کی سپورٹ کسی طرح کی بھی لیں۔ ہمارا تو نام بھی یا ہمارے خاندان کے کسی فرد کا نام بھی اس سسٹم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ساری زندگی عزت سے خود کما کے گزاری ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس طرح سے جو یہاں پر الاؤنسز وغیرہ ملا کرتے ہیں کسی بھی قسم کے، وہ ہماری فیملی میں سے کبھی بھی کسی کو نہیں ملے۔
تو ان کے ہم لوگوں نے کبھی لیے کلیم ہی بھی نہیں یہ ہاں لیے ہی نہیں، مل بھی نہیں سکتے تھے، یا مل بھی سکتے ہوں گے کسی نہ کسی کو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہیر پھر تو ہوگا ہی. جن کی انکم ایک سرٹن لیول سے اوپر ہوتی ہے ان کی فیملی کو کچھ نہیں ملتا. ساری زندگی ہم ٹیکس پیئر رہے، ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ زندگی میں کبھی برا وقت آئے تو ہم کو کسی کا دستے نگر ہونا پڑے، کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان جو کما رہا ہے یا ہمارے ہسبینڈ جو کما رہے ہیں یا ہم جو کما رہے ہیں، ہم ساری زندگی تو نہیں کر سکیں گے. ابھی یہ ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ بجیاس کوکنگ ہم کو اتنا عزیز ہے کہ ہم سے وہاں پر اتنی دنیا نے محبت کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ شروع کر سکیں. ہم لوگوں کو بیسک کھانا سالن روٹی بنانا سکھائیں. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہم کوکیز بیک کر رہے ہیں، ہم میٹھے بنا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بنا رہے ہیں. ہمیں یہ اٹریکشن نہیں ہے کہ ہماری شہرت ہو اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہمارے گن گائیں اور ہمارا نام ہو اور ہم ایک بڑے شیف کہلائیں. تو یہ سب کچھ ہم سے نہیں ہوتا. ہم ایک ہانڈی روٹی پرسن ہیں، آلو گوشت وائف ہیں، بس ہم اسی میں خوش ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، جو ہم پکاتے ہیں وہی فلم کر سکتے ہیں. موسٹلی جو ریسیپیز ہیں وہ ہم دے چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں ساری ریسیپیز جو ہیں ایسی امپورٹنٹ ان کو ہم 2 منٹس میں کر دیں، تاکہ جو لوگ کچھ بنیادی باتیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ سہولت رہے. ہم کو وہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا. ہماری زندگی ایسی ہو چکی، امی اب ضعیف ہیں، رات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، صبح بھی دیکھنا پڑتا ہے، دوپہر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کھانے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، دوا دارو کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اٹھانے بٹھانے کا کہ واش روم ہو آئیں کہ نہیں ہو آئیں، جا کے کچن میں کتنی دیر بیٹھی ہیں، ہمارے کمرے کی طرف آئی ہیں کہ نہیں، ڈیک پہ بیٹھی ہیں کہ نہیں، کپڑے بدلے ہیں کہ نہیں، بیڈنگز چینج ہوئی ہیں کہ نہیں. تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں ہم وہاں سے چل کے یہاں تک آتے ہیں، ہمارا وقت لگتا ہے. ہم اس وقت بھی رات کے اب اس وقت 1:30 بج رہا ہوگا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میاں صاحب ہمارا انتظار کرتے ہوں گے، کیونکہ جب تک ہم جائیں گے نہیں وہ سوئیں گے نہیں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو سمجھیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹی اگر ہانڈی پکاتی ہے تو امانی کو ہم نے سنبھالا ہوتا ہے، کہیں گر جائے، کہیں انگلی پھنسا لے، وہ تو ہر جگہ کا سوراخ ڈھونڈتی ہے، اس میں انگلی گھسا لیتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے، وہ روتی ہے، وہ شریر ہو گئی ہے. تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہماری زندگی کے حالات کو سمجھیں، ہماری مجبوریوں کو سمجھیں. ہم شوق سے ان کو اگنور نہیں کرتے ہیں. ہم جو اپلوڈ نہیں کر سکتے ہم بھاگ کے بھی نہیں کر سکتے. ہم نے باہر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے بل بھی دینے ہوتے ہیں، ہم نے رجسٹریشنز بھی دینی ہوتی ہیں، ہر ایک پہ ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. تو زندگی اب اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم ہیں اور ہماری زندگی ہے. یہ سلسلے جو ہیں اب نہیں ہے. تو زندگی اب اس وقت جب کہ امی کی عمر ایسی ہے کہ امی کو ایک فل ٹائم کیئر کی ضرورت ہے، تو ہم ان کو چھوڑ کے تو وہاں بجیاس کوکنگ کا کام نہیں کر سکتے. ہم پکاتے بھی نہیں آج کل. تو بیٹی جو پکا سکے پکا لے، یہ ہوتا ہے، ورنہ ہم باہر سے لے آتے ہیں. اس کو پکاتے پکاتے بھی بعضوں کا 4 بجتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں اس کے بہت کم سوتے ہیں. تو کھانے کی بھی ہوش نہیں رہتی، کام کی بھی ہوش نہیں رہتی، ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں. بیٹی کہیں جاتی ہے، کسی کام سے جاتی ہے کہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے، تو ہم کو جانا پڑتا ہے کہ ہم نے امانی کا دھیان رکھنا ہے. تو ہم تو بچہ اس طرح کا نہیں ہے ہمارے گھر کا نظام کہ ہم چائلڈ کیئر میں ڈال دیں. تو ہم یہ باتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی آتے ہیں رات کو، اگر ڈیک پہ شام کو نہیں بیٹھے، جیسے کہ آج ہم نے بتایا کہ بہت سردی تھی، تو پھر ہم آ کے امی کے پاس رات کو اس وقت بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر باتیں شاتیں کرتے ہیں، غذائی دیتے ہیں، بتی بند کرتے ہیں، گڈ نائٹ کرتے ہیں، پانی کی بوتل بھرتے ہیں، بس پھر چلے جاتے ہیں. پھر رات ہماری اسی فکر میں گزرتی ہے کہ بس یہ نہ ہو کہ صبح ہماری آنکھ نہ کھلے، کیونکہ رات کو ہم 2 بجے سوئے تھے، تو ہم کس وقت کام کریں گے. جہاں تک بجیاس بوتیک کا تعلق ہے، وہ پیسے دھیلے کا معاملہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس طرح ہماری زندگی ہے. تو اس وجہ سے بہت معذرت کہ ہم بجیاس کوکنگ پہ آج کل اتنے ایکٹیو نہیں رہ سکتے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تصاویر بھی اس طرح سے نہیں کھینچ پا رہے ہیں، کیونکہ ہوش ہی نہیں رہتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو باہر اندھیرا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دن کہاں گزر گیا. کھانا ہم بعض اوقات شام کے 5 بجے کھاتے ہیں. آج ہم نے 2 صرف ونگز کھائے ہوئے ہیں سارا دن کے. اس وقت اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ ہم دودھ کھجور کھا کے بیٹھے. تو امی کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھے. ہم نے کہا امی کی آواز آپ بھی سن لیں. ہمت اور حوصلہ جو آپ کو ان کا دکھائی دے گا، ان کی باتوں سے آپ محسوس کریں گے، یہ حوصلہ آج کل لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہے. یہ باتیں ہم نے صرف اس لیے ریکارڈ کی ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو پتہ لگے کہ انسان چاہے کسی حال میں بھی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھو دینے چاہیے جیتے جی. تو اس کو ایک انتھوزیازم کے ساتھ، اس کو ایک خوشی کے ساتھ، اس کو ایک ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. وہ اس طرف قدم مارے تو خدا بھی اس کی مدد کرے گا. تو جو لوگ بالکل لیٹ ہی جاتے ہیں
کہ ہائے یہ پریشانی، ہائے وہ پریشانی، تو وہ پھر پڑی جایا کرتے ہیں. تو باہر نکلیں، نیچر سے قریب ہوں، پھول پودے دیکھیں، چرند پرند دیکھیں، دل کو خوش کریں، خود بخود زندگی جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ آئے گی. تو چلتے ہیں امی، آپ بھی کہہ لیں خدا حافظ. کوئی اگر آپ نے ایڈوائس دینی ہے، کوئی صلاح مشورہ دے کر شکریہ بہت، کہ جزاک اللہ. اچھی طرح زندگی گزاریں، یہ نہ ہو کہ مائی پتی بن کے بیٹھی رہیں. اچھی طرح لپسٹک وغیرہ لگائیں، پاؤڈر لگائیں، کنگھی کریں، گد کریں، اور اپنے گھر کی چیزیں دیکھیں دکھیں، اور اپنا بستر ٹھیک رکھیں، اپنا گھر بار ٹھیک رکھیں، کچن ٹھیک رکھیں. آدمی کو بھی کام کرنا چاہیے. آدمی تو بیچارہ صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. آدمی کی زندگی زیادہ مشکل ہے یا عورت کی؟ نہیں، آدمی تو بیچارہ جوں صبح نکلتا ہے رات کو گھر گھستا ہے، سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے وہاں. تو اس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے. دونوں پارٹنر ہیں زندگی کے، آدمی اور عورت. آدمی باہر سے کما کے لاتا، عورت گھر کے کام کرتی ہے. عورت اگر نوکری کرے تو؟ عورت نوکری کرے تو آدمی نہیں کر سکتا، ایک ہی بندہ کر سکتا ہے نوکری، دونوں نہیں کر سکتے. اچھا، اگر دونوں کریں تو کیا ہو؟ مشکل ہو جاتی ہے، پھر گھر اجڑ پجڑ ہو جائے گا. اگر دونوں کام کرنے لگ گئے باہر کا تو گھر اجڑ جائے گا، پھر نہیں گھر بستا. گھر جب ہی بستا ہے دونوں جی گھر کا کام کریں، میاں بیوی، میاں باہر کا کرے اور گھر کا کرے، پھر گزارا ہوتا ہے. اور چلو شکر ہے تو پل گئی، پل گئی، بچے بھی ہو گئے، میاں بھی ہو گیا، سب تمہارے کام نبڑ گئے ہیں، بس اب مجھے کوئی فکر تمہاری نہیں ہے. بالکل. بچے کیسے نکلے؟ ایک رائی بغیر نہیں. بچے تمہارے اچھے ماشاءاللہ نکلے، پڑھ لکھ گئے ہیں، قابل نکل رہے ہیں، سارے نہیں تو اچھے. خدمت خاطر کرتے ہیں آپ کی؟ ہاں سارے کرتے ہیں، کوئی نہیں پیچھے کبھی نہیں کوئی رہا. ہاں، اور بہو؟ وہ بھی کرتی ہے، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی کر دیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے بچے خانے میں، کام کرتی ہے. نہیں، آپ کا خیال کرتی ہے؟ ہاں میرا بھی کرتی ہے، میرا بھی کرتی ہے. میں ایسی بیچاری سے کام لے کے مکر جاؤں یہ نہیں ہوگا. ہاں کرتی ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ کام. اور داماد کیسا ہے ہمارا؟ گورا ہے، انگریز ہے؟ ہاں تو اچھا، داماد سے ہمیں کوئی شکایت ہی نہیں ہے، اچھا ہے. تو پاکستانی ہوتا تو کیسا ہوتا؟ کیا پتا، پھر لڑائیاں ہی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں اور کیا ہونا. بس ایک لمبی خاموشی. میں نے کہا اب ایک لمبا سکوت. تو کئی تو دونوں اچھے زندگی گزار لیتے ہیں، ہم تو کوئی دونوں تیر خراب ہوتے ہیں، اور کوئی دونوں ٹھیک رہتے ہیں. ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، پھر وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا، کسی کی نئی شادی ہو تو آپ اس کو سب سے یوزفل کارآمد مشورہ میرڈ لائف کا کیا دیں گی کہ ایک عورت کیا کرے؟ بس عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا گھر دیکھے، بچے دیکھیں، میاں کو دیکھے، بس یہ اس کی کام ہے. اگر یہ اس نے دیکھ لیا تو پھر ستے خیر ہیں، نہیں تو نہیں، پھر وہ گھر اجڑ پجڑ ہی رہتا ہے. اور ایک آدمی کو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ محبت پیار سے عزت کرے، بس محبت پیار سے رہے، عزت کرے، خرچے سے تنگ نہ کرے. ہائے اللہ. بندے پھر خرچہ تنگ کرتے ہیں نا، خرچے کی وجہ سے عورت پریشان ہو جاتی ہے. اچھا، اگر ہمارے معاشرے میں عورت کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، کتنے فیصد ہماری عورتیں اپنے آدمیوں کو چھوڑ دیں آج؟ پھر تو 70% چھوڑ دیں گی. ان کو آدمی کی پھر ضرورت ہی نہیں رہتی، مجبوری کو رہتی ہیں، مجبوری کو رہتی ہیں. عورت کھانا پینا، کپڑا لتا، مکان، سب کچھ یہ اس کے پاس ہو، پھر اس نے آدمی کو کیا کرنا؟ تو مجبوری کو رہتی ہیں. ہاں مجبوری کو، محبت سے نہیں رہتی. نہیں محبت سے رہتی ہیں کئی. نہیں، 70% چھوڑ دیں گی نا آپ نے کہا.
अगर उनको पैसे धेले की, महीने के पैसों की बेचारी को मुसीबत ही पड़ी रहेगी, कभी खुद कमा रही है, कभी बच्चे साथ लगाए हुए, कभी कुछ किया, तो ये चीजें जो है ना उनकी घर गृहस्थी खराब हो जाती है फिर। अच्छा, तो दुनिया में खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत क्या है? दूसरी बड़ी ताकत अल्लाह के बाद क्या होती है इंसान के पैसा। बाद? पैसा बद्दा सर पे है, पैसा ला के देता है औरत को, फिर उसका गुजारा अच्छा होता है, निभती भी अच्छी है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। ये सारे काम जो है बंदा, एक बंदा कमा के लाए, बीवी के हाथ में दे, तो सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो लव मैरिजेस होती हैं, ये जो मोहब्बत की शादियां हैं, या लव हाँ, फिर ये मैरिज, खुदियां ही सीखती रहती हैं। मोहब्बत का, मोहब्बत तो ये जा वो जा दूसरे दिन चली जाती है मोहब्बत। अगर असल में मियाँ बीवी इत्तेफाक से रहे ना, फिर कुछ नहीं होता। जब वो इत्तेफाक नहीं रहता, उनके झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो बस गई जिंदगी। तो मेन रीजन जो लड़ाई झगड़े का होता है मियाँ बीवी में, हाँ, क्या होता है? खर्चे का, पैसे का। और सास ससुर की इंटरफेरेंस। और ये जो आदमी बाहर दोस्तियां लगा लेते हैं बीवियों को छोड़ के, उनकी कहाँ जिंदगी बेटा अच्छी गुजरती हैं। फिर बंदा बाहर चला जाए तो उसका तो घर बर्बाद हो जाता है। कोई नहीं रहता, ना बीवी रहती है तो ना बंदा रहता है। औरत, आदमी तो फिर भी गुजारा कर लेगा, लेकिन औरत बेचारी फिर उड़ जाती है। और जो 2 शादियां करते हैं, ठीक करते हैं? नहीं तो वो फिर बर्बादियां ही होती हैं। शादियां बर्बादियां ही करती हैं। नहीं करनी चाहिए ना, कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तजुर्बा बताता है लोगों को, हमें भी। हाँ। अल्लाह फजल करे, दुआ करो कोई ना मुसीबत पड़े जिंदगी में किसी बच्चे को, ना किसी बच्चे को, ना मियाँ को, ना बीवी को, ना बच्चों को कोई परेशानी ना जिंदगी में आए। आराम से सुकून से लोगों की जिंदगी आपको अब जब आप इस उम्र में हैं कि पड़नानी पड़दादी हैं और यहाँ ज़िंदगी गुजारती हैं, अपने वतन में नहीं है, कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, कोई बहन भाई, कोई अपनी ज़ुबान बोलने वाले नहीं, सारा दिन अंग्रेज़ी बोल बोल के मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। तो आप मिस नहीं करती कि वहाँ खाला अम्मा आ गई, मासी आ गई, जमादारनी आ वो तो गई, गए सारे। माली आ गई, वहाँ चलो और लोग लग जाते, हाँ। घर बार था, तो वो माहौल आपको, खाला आ जाती थी, मामू आ जाते थे, रिश्तेदार कोई आ गया, पुप्पियाँ आ गई, आप यहाँ इन चीज़ों को मिस नहीं करती? हाँ, उदास नहीं होती? करती हूँ, है ही नहीं अब तो कुछ। अब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। बस एक बच्चे की वजह से खुश हूँ। मेरी औलाद है, तू एक वो अल्लाह ने दे दी हुई है, खुदा ने दे दिया वह साथ, तो अल्लाह का एहसान है कि तुम मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब तुम देखो, तुमने मुझे घर दिया हुआ है, खाने पीने को है, जाने आने को गाड़ियां हैं, सब कुछ है, इतना मुझे आराम से रखा हुआ है, मुझे कोई परेशानी नहीं। चलो जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ तुम्हारे लिए भी, अल्लाह तुम्हें जिंदा रखे, सलामत रखे, मेरे सर पे मेरे मियाँ साहब को भी सलामत रखे, बच्चों को भी काबिल लायक नेक बनाए, अच्छे साथी दे, बसते रसते रहें अपने अपने घरों में। बहुत दुआएं करने वाली होती हैं, बहुत दुआएं करने वाली। लोग कहते हैं दुआओं से कुछ नहीं होता, क्या होता है? नहीं, जो होना है वो तो होता है। कम से कम दुआ एक होप तो देती है, बहुत चाहिए। दुआ एक उम्मीद तो देती है, जो आपको और किसी चीज़ से नहीं मिलता। जो लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते, उनके पास वो उम्मीद भी नहीं होती, वो होप भी नहीं होता। जब वो परेशानी में आते हैं, उनके पास कोई होता भी नहीं जिसे वो पुकारें। तो उसकी इम्पोर्टेंस का उस वक्त अंदाजा होता है जब वो बेबसी से खड़े होते हैं कि वो किसके आगे रोएं पीटें। अल्लाह रहम करे, अल्लाह तो बहुत अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा का साथ हो, बिल्कुल, फिर किसी चीज की थोड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाय अम्मी, क्या टाइम हो गया? 1:15 हुआ। उफ अल्लाह, चलते हैं हम, भागें दौड़ें। दुआओं में याद रखें। अम्मी के साथ बैठ के थोड़ी बहुत गपशप हमने कर ली, और खुदा करे कि एंजॉय की हो हमारी और अम्मी की टॉक। इसी तरह ही होती है हमेशा,
بیٹی کے ساتھ بھی یوں ہی ہوتی ہے، خاص کر ڈرائیو کرتے ہوئے ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہم اور بیٹی آپس میں جو باتیں کریں وہ ہم ریکارڈ کریں، کیونکہ اس سے دنیا بہت سیکھے گی، بہت سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ان کو ملیں گے. تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ یہ کام بھی، بلکہ وہ ٹاکس جو ہیں وہ بہت یوزفل ہوں گی، بہت یوزفل ہوں گے زندگی گزارنے کے لیے. وہ ساری تربیتیں، وہ سارا وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان میں فیڈ ہوا ہے، جو کچھ ہم نے سکھایا ہوا ہے، جو اس کے ریزلٹس، نتیجے اور انالیسس ہوتا ہے، وہ سب آپ کو ہماری اور ہماری بیٹی کی باتوں سے ملے گا. اور بہت کچھ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے وہ ان باتوں سے آپ سیکھیں گے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ. اپنی کھجوریں ہم اٹھاتے ہیں. تو اللہ حافظ، گڈ نائٹ، سو جائیں امی، بتی بند کریں ہم. اچھا پانی آپ کا بھرنا ہے، پانی. صحت تندرستی سے رہو، زندگی ہو، آمین. سارے ہاتھ مناسب ہو. تو ہم پانی بھرنا ہے امی کا، تو آتے ہیں پھر. تو اجازت دیجیے، آج تو ہم نے واشنگ بھی نہیں کی، جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو بڑی رونق ہوتی ہے بزرگوں سے، اور بیٹھے بیٹھے دعائیں دیتے ہیں. ہم رات کو جب جاتے ہیں امی کو دینے کے لیے رضائی وغیرہ، گھنٹہ بھر امی کی کمرے سے آوازیں آتی رہتی ہیں دعاؤں کی. امی تو فلٹر کا پانی نہیں پیتی، امی نے تو ٹوٹی کا پانی پینا ہوتا ہے. یہ ہم بھر کے امی کے کمرے میں رکھتے ہیں. اور یہ کیوٹی پائپ سے ذرا ملیں، ہمیں بہت ہی یہ پیارے لگے، میٹل کے ہیں تو ہم نے یہ خرید لیے. اب ہم نے ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، بہت ہی پیارے. بچہ نہ کوئی لے اڑے. تو باہر ڈکس دیکھا، فسلنگ ڈکس بول رہی ہیں باہر. تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.